जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, वो है गलीवर्स ट्रैवल्स। गलीवर्स ट्रैवल्स बेसिकली एक स्टायर है जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। इस स्टायर में जोनाथन स्विफ्ट ने मुख्तलिफ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है। उसने सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज़ किया है, ह्यूमैनिटी को भी क्रिटिसाइज़ किया है, पॉलिटिक्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है, रिलीजन को भी क्रिटिसाइज़ किया है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसमें उसने पॉलिटिशियंस को भी इंडिविजुअली क्रिटिसाइज़ किया है। तो इस बुक की वजह से सम टाइम जोनाथन स्विफ्ट को मिसएंथ्रोप कहा जाता है कि वो मिसएंथ्रोपिस्ट था, यानी इंसानों से नफरत करने वाला था। तो ये बात कहाँ तक ठीक है, ये तो आप लोगों ने इंडिविजुअली अपना एक एनालिसिस करना होता है, लेकिन उसकी बहरहाल इन चीज़ों से शो होता है कि वो एक मिसएंथ्रोप था, यानी वो चीज़ों को इंसानों से नफरत करने वाला था। हाँ, उसकी नफरत जो है वो बेसिकली इंसानों से नहीं थी, बल्कि इंसानों के कामों से थी, इंसान की नेगेटिविटी की वजह से थी। बहरहाल गलीवर्स ट्रैवल्स की अगर हम बात करें तो गलीवर्स ट्रैवल्स जो है, इसमें बेसिकली 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट्स पर ये मुख्तलिफ है, मुश्तमिल है। 4 पार्ट्स हैं इसके। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है लिलीपुट, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है कि उसमें जो गवर्नमेंट की पोस्ट किसी को दी जाती है तो उसमें कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता, बल्कि उनके मुख्तलिफ कर्तव्य देख के उनको दे दिया जाता है। उसके अलावा क्रिटिसिज्म रिलीजन के ऊपर है, बिग इंडियन एंड स्मॉल इंडियन का जिक्र है कि यानी इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अंडे को बड़े साइड से तोड़ना है या छोटे वाली साइड से तोड़ना है। इसके अलावा हाई हील और लो हील वाला कंसेप्ट, यानी उसमें भी कि अगर आप हाई हील पहनते हैं तो लो वाले जो हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि वो लो क्यों पहनते हैं, और जो लो पहनते हैं वो हाई वाले पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो हाई हील क्यों पहनते हैं। यानी जो माइनर से इश्यूज़ हैं, जो कि बेसिकली ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जिनके ऊपर क्लैश किया जाए, जिनके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन इसके ऊपर दिखाया गया है, क्रिटिसिज्म किया गया है। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर चलते चलते ये पार्ट जो है, ये गलीवर्स ट्रैवल जो है, ये बेसिकली इसको चिल्ड्रन बुक भी कहा जाता है। और इसमें डेफिनेटली स्टाइल भी है, एलेगरी भी है। तो ये सारी की सारी जो है आज के लेक्चर में बेसिकली इसकी समरी डिस्कस की जाएगी कि इसमें की जो समरी है वो क्या है। चारों के चारों पार्ट्स की समरी है इसमें, और वो समरी जो है वो भी उर्दू में है। तो अपने फाइनल उर्दू की समरी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, यानी इसकी समरी को देखते हैं। बात करते हैं गलीवर्स ट्रैवल्स के ऊपर। तो इसके टोटल 4 सफ़र हैं। जो फर्स्ट वन है वो है लिलीपुट का सफ़र। गलीवर्स ट्रैवल्स एक ख्याली कहानी है जिसमें जोनाथन स्विफ्ट ने अपने किरदार लैमुअल गलीवर के 4 मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन बहरी सफ़रों के ज़रिए इंसान की इन तमाम हमाकतों और बेवकूफ़ियों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है जो इस दौर में बहुत आम थी। स्विफ्ट का किरदार गलीवर एक मामूली से ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और नॉटिंघम शायर यानी इंग्लैंड में रहता है। गलीवर तिब के शोबे से मुंसलिक है, बहरी सफ़र का बहुत शौकीन है। 4 मई 1699 को गलीवर ब्रिस्टल से एंटीलोप जहाज में सवार जनूबी समंदर की तरफ रवाना होता है। बदकिस्मती से जहाज एक समंदरी तूफान का शिकार हो जाता है और गलीवर बहुत मुश्किल से तैरता हुआ एक अनजान साहिल पर आ पहुंचता है। थकावट से चूर गलीवर साहिल पर ही सो जाता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो खुद को एक अजीब सी दुनिया में मौजूद पाता है जहां लोग सिर्फ 6 इंच के बोने हैं। ये लोग अपने छोटे छोटे तीर कमान से तीर बरसा कर गलीवर को अजियत पहुंचाते हैं और फिर अपने बादशाह के हुक्म पर एक बड़ी सवारी पर बादशाह के ज़ूर खींच कर ले जाते हैं। इस जजीरा का नाम लिलीपुट है जहाँ की हर शय इंसान के 6 इंच के साइज के तनासब से है। गलीवर को यहाँ हर कोई इसके 6 फीट कद की वजह से अजीब सी नज़रों से दिखता है। यानी वहाँ पे जो सारे लोग थे वो 6 इंच के थे और जो गलीवर था वो 6 फीट का था।
تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں گلیور کے لیے عجیب تھیں، اور گلیور جو ہے وہ ان کے لیے عجیب تھا کہ 6 فٹ کا اتنا لمبا آدمی، کیونکہ وہ سارے خود 6 انچ کے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیور وہاں کی زبان سیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اسے رسیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی تمام چیزیں حکومتی تحویل میں لے لی جاتی ہیں۔ یعنی گلیور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گلیور کو فری کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھومنے پھرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ گلیور کو ایک دن بادشاہ کے دربار میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دربار میں نوکری حاصل کرنے کے لیے رسے پر اونچی چھلانگ لگانا اور ڈانس کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے ایک خاص اونچائی پر موجود چھڑی کے نیچے سے گزرنا ہے۔ جو جتنی اونچی چھلانگ لگائے گا اسے اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا۔ اس معاملے میں وہاں کا وزیر خزانہ فلپ نیپ سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اسی طرح ریل ریسل جو کہ نجی امور کا سیکرٹری ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتب دکھا کر بادشاہ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ یہاں دراصل سوفٹ نے انگلینڈ کے سیاسی نظام پر کڑی تنقید کی ہے کہ فلپ نیپ دراصل انگلینڈ کا وزیر اعظم سر رابرٹ والپول ہے، جو کہ 1715 to 1719 اور 1721 to 1742 تک انگلینڈ کا وزیر اعظم اپنی کسی قابلیت کی بنا پر نہیں رہا، بلکہ بادشاہ کے سامنے کرتب دکھا کر اس کا منظور نظر بنا رہا ہے۔ یعنی اس میں جو پولیٹیکل سسٹم تھا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا ہے، تنقید کی گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی اسپیسیفک کرائیٹیریا نہیں تھا، صرف جو خوشامد کرتے تھے ان کو سیٹ دے دی جاتی تھی۔ للی پٹ میں منظور نظر لوگوں کو بادشاہ 3 مختلف رنگ کے داغے بھی دیتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں، یعنی داغوں سے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ اس دوران گلیور پورے للی پٹ کی سیر کرتا ہے۔ یہاں گھر 3 سے 5 منزلہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا محل شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ پھر گلیور یہاں کے سماجی اور مذہبی تضادات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں 2 گروپوں کا آپس میں محض اس بات پر اختلاف ہے کہ ابلا ہوا انڈا چھوٹے کنارے سے توڑا جائے یا بڑے کنارے سے، جس کی وجہ سے لوگ بگ انڈین اور لٹل انڈین یا سمال انڈین میں تقسیم ہیں۔ اس حوالے سے سوفٹ نے انگلینڈ میں 2 مذہبی جماعتوں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک پر تنقید کی ہے۔ للی پٹ میں کچھ لوگ جوتے کی اونچی ایڑی پہنتے ہیں اور وہ چھوٹی ایڑی پہننے والوں کے خلاف ہیں۔ اسی طرح چھوٹی ایڑی پہننے والے اونچی ایڑی پہننے والوں کے خلاف ہیں۔ للی پٹ کو اپنے ہمسائے ملک بلیفسکو سے بھی جنگ کا خطرہ ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر ایک دن گلیور بلیفسکو کا بحری بیڑا اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لے آتا ہے، جس پر للی پٹ کا بادشاہ اس کی اس خدمت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ملکہ کے محل کو آگ لگ جاتی ہے، جسے گلیور اپنے پیشاب سے بجھا، مگر وہ اس پر ناراض ہو جاتی ہے۔ اس طرح سوفٹ نے انگلینڈ کی ملکہ اینی سے اپنے ناراضگی کا حوالہ دیا ہے، جو سوفٹ کی کتاب آ ٹیل آف آ ٹب لکھنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ للی پٹ میں مردہ لوگوں کو سر کے بل دفنایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ایک مخصوص وقت کے بعد یہ زمین الٹ جائے گی اور مردہ لوگ اس طرح پاؤں کے بل زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ گلیور یہاں کے قوانین، جرائم اور سزاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم یہاں والدین کا فرض نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلپ نیپ گلیور کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ گلیور یہاں سے جلد از جلد چلا جائے۔ فلپ نیپ کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ گلیور کی اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط مراسم ہیں۔ اس طرح سوفٹ نے اپنے اس الزام کی تردید کی ہے جو اس کے انگلینڈ میں سر رابرٹ والپول کی بیوی کیتھرائن شرائر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ کچھ عرصہ بعد گلیور کی شاہی دربار کی مخبری سے بات پتہ چلتی ہے کہ حکومتی عہدیدار اس کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے، جس سے گلیور کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان الزامات میں ملکہ کے محل کی آگ کو پیشاب سے بجھانا اور بلیفسکو کے سفارتی لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی شامل ہے۔ گلیور خفیہ طور پر للی پٹ سے بلیفسکو روانہ ہوتا ہے اور 3 دن بعد اسے وہاں ایک کشتی ملتی ہے جس میں بیٹھ کر وہ
वहाँ से वापसी के लिए रवाना होता है। रास्ते में इसे एक बहरी जहाज़ मिलता है जिसकी मदद से ग्लिवर 13 अप्रैल 1702 में अपने मुल्क पहुंचता है और अपने बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। तो ये जो अब तक हमने सारा पढ़ा है ग्लिवर्स ट्रैवल का पार्ट 1 लिलीपुट का वॉयज, इसमें बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया है, तनकीद की गई है किसके ऊपर? पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें कोई लोगों को किसी कैपेसिटी की वजह से, किसी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं रखा जाता, बल्कि उनको मुख्तलिफ रस्सी के ऊपर नाच कर, यानी मुख्तलिफ करतब करने की वजह से उनको वजारतें दी जाती है, उनको पोस्ट के ऊपर बिठाया जाता है। तो एक तो ये पॉलिटिकल स्टायर है, यानी पॉलिटिक्स के ऊपर है। दूसरा, इसमें मज़हब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर भी स्टायर है, यानी कुछ लोग जो स्मॉल इंडियन हैं और कुछ बिग इंडियन हैं, यानी अंडे को किस कार्नर से तोड़ना है ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि स्मॉल एंड से तोड़ना है या बिग एंड से तोड़ना है। तो वो स्मॉल इंडियन और बिग इंडियन थे। इसके अलावा एक और तनकीद ये की गई है कि कुछ लोग जो लो हील पहनते हैं वो कहते हैं कि दूसरे बड़ी हाई हील क्यों पहनते हैं, और जो हाई हील पहनते हैं वो कहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो लो हील क्यों पहनते हैं। यानी उनके पास ये जो बिल्कुल माइनर से इश्यूज थे, इनके ऊपर लड़ाई झगड़ा, क्लैशेज चल रहे थे। यानी सोसाइटी जो थी वो इस तरह डिग्रेडेड थी, डिमोरलाइज थी कि उनके पास डिस्कस करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बड़े इश्यूज नहीं थे, बल्कि ये छोटी छोटी बातें जो कि एक्चुअली लाइफ में इश्यूज होते ही नहीं हैं, इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरा, जो उसने वहाँ पे सिम्बॉलिकली जो उसने लोगों को दिखाया है छोटे साइज़ का, ये भी बेसिकली यही दिखाया गया है कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो बोने थे, यानी उनका मॉरली बैकग्राउंड जो है वो नहीं था। वो सारे के सारे लोग जो हैं कोई मॉरली बैकग्राउंड से नहीं था, वो सारे के सारे रफ पीपल थे, मॉरली करप्ट थे। इस वजह से उसने उनको छोटे साइज का, यानी 6 इंच का दिखाया गया है। तो ये बेसिकली मज़हब के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, सोसाइटी के ऊपर भी तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, स्टायर है, और साथ ही साथ रिलीजन के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया है। यानी स्विफ्ट ने किसी को भी नहीं छोड़ा। इसी वजह से इसको मिसएंथ्रोप भी कहा जाता है। मिसएंथ्रोप मीन इंसानों से नफरत करने वाला। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स उसके इससे मिलते भी हैं, कुछ पता भी चलता है कि वाकई वो इंसानों से नफरत करता था। लेकिन एक राय, एक ओपिनियन ये भी है कि उसकी जो नफरत थी, उसकी नफरत इंसानों से नहीं थी, बल्कि इंसानों के कामों से थी, जो कि नेगेटिव काम थे, जो नेगेटिविटी थी। उसकी जो असल नफरत थी वो नेगेटिविटी से थी, वो सोसाइटी को बेहतर करना चाहता था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाइज की तरफ। तो आपको अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वाइज है वो मिलेगा। गुड लक। ग्लिवर्स ट्रैवल का जो पार्ट 2 है वो है ब्राबडिंग नेक का सफ़र। तकरीबन 2 माह आराम के बाद 20 जून 1702 को ग्लिवर एक बार फिर नए सफ़र पर गामज़न होता है और जहाज़ मुख्तलिफ तूफ़ानों का कामयाबी से सामना करते हुए एक जजीरे के पास ताज़ा पानी के असूल के लिए रुकता है। ग्लिवर भी अमले के कुछ अफराद के साथ इस नए जजीरे पर उतरता है और जजीरे की हर शय की हद से ज़्यादा बड़े साइज पर हैरान होता है कि एक बहुत ज़्यादा लंबे कद के शख्स को देखता है जो जहाज़ के अफराद के पीछे भागकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। यानी अगर आप कंपेयर करें, जो फर्स्ट वन था लिलीपुट, वहाँ पे जो ग्लिवर है वो सबसे बड़ा था और वहाँ के जो लोग थे वो छोटे छोटे थे, बोने थे 6 इंच के थे, ग्लिवर 6 फीट का था। और यहाँ पे इसके उल्ट है, यहाँ पे जो ग्लिवर है वो छोटा है, लेकिन जो बाकी वहाँ की पॉपुलेशन है, उस जजीरे की अपनी पॉपुलेशन, उनकी हाइट, उनकी कद ज़्यादा है। जहाज़ के तमाम अफराद बामुश्किल खुद को बचाकर जहाज़ में सवार होकर वहाँ से बच निकलते हैं और ग्लिवर अकेला इस अनजान जजीरे ब्राबडिंग नेक पर रह जाता है। ग्लिवर बड़ी मुश्किल से इस शख्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब होता है, जो कि जिसामत में 60 से 80 फीट के करीब होता। यानी नॉर्मल इंसान जो है वो 5 से 6 फीट होता है, तो वहाँ के जो लोग थे वो 60 से 80 फीट के थे। आखिरकार वो शख्स जो कि पेशे के लिहाज से किसान था, ग्लिवर को बड़ी हैरानगी से जब ऊपर उठाता है तो ग्लिवर को अपना साइज
للی پورٹ کے لوگوں کے برابر محسوس ہوتا ہے کہ کسان گلیور کو اپنے گھر لے آتا ہے، جہاں کسان کی بیوی اور اس کے بچے گلیور کو بہت عجیب سے انداز میں دیکھتے ہیں اور اس کے اتنے چھوٹے سائز پر بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور دیکھتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ وہاں کی ہر شے کا سائز ناقابل یقین حد تک بڑا ہے۔ کسان کا 10 سال کا بیٹا شرارت سے گلیور کو ٹانگوں سے پکڑ کر زمین پر اتنا اونچا کرتا ہے کہ گلیور خوف سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں بلی کا سائز بیل سے 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ 2 چوہے گلیور پر حملہ کر دیتے ہیں جن کا سائز بڑے کتوں کے برابر تھا۔ گلیور اپنی تلوار سے خود کو بچاتا ہے اور ان میں سے ایک کو مار بھی دیتا ہے۔ کسان کی 9 سالہ بیٹی گلیور کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گلیور آہستہ آہستہ وہاں کی زبان بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کسان گلیور کو کچھ خاص کرتب سکھا کر اسے مختلف قصبوں میں تماشے کے لیے لے جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ لوگ ہر جگہ گلیور کو بہت خوشی اور حیرت سے دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے کسان کی پیسے کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی گلیور کی صحت حد سے زیادہ جسمانی مشقت اور کسان کی لاپرواہی کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے۔ اور جب کسان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں گلیور اپنی خراب صحت کی بدولت مر ہی نہ جائے، وہ اسے ملکہ کے ہاتھ 1000 سونے کے سکوں کے عوض بیچ دیتا ہے۔ ملکہ کو بونے بہت پسند تھے، لیکن گلیور تو برابڈنگ نیگ کے سب سے چھوٹے قد کے بونوں سے بھی 23 گنا چھوٹا تھا۔ اس لیے گلیور ملکہ کو بہت پسند تھا اور وہ اسے ہر وقت اپنے قریب ہی رکھتی تھی۔ بادشاہ، جو کہ گلیور سے زیادہ خوش نہیں تھا، اس بات پر حیران تھا کہ اتنے چھوٹے سائز کا انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے گلیور کی جسامت پر تحقیق کے لیے 3 عظیم اسکالر معین کیے جن کا کام گلیور کی جسامت کے بارے میں صحیح اندازہ کرنا تھا۔ آخر انہوں نے گلیور کا ہر طرح سے معائنہ کر کے اسے قدرت کی غلطی قرار دے دیا۔ یہاں سوئفٹ انسان کی جسمانی ساخت جس پر انسان بہت نازاں ہے کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر تقابلی انداز سے دیکھا جائے تو انسان میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ بادشاہ گلیور سے انگلینڈ کے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے جن کے جوابات بادشاہ کے اندر بہت تجسس پیدا کرتے ہیں اور وہ گلیور سے اس کی دنیا کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ گلیور اپنی دنیا کے لوگ، مذاہب، قوانین اور حکومتوں کے بارے میں بتاتا ہے جن پر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ گلیور کی جسامت تو ایک کیڑے کے برابر ہے، لیکن یہ انگلینڈ اور اپنی دنیا کے بارے میں بہت بڑھ کر بتا رہا ہے۔ گلیور بادشاہ کو بارود تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے جس پر بادشاہ بہت ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ گلیور برابڈنگ نیگ میں بہت مشکل حالات کا بھی سامنا کرتا ہے، جن میں ایک بار کتا اسے اپنے منہ میں اٹھا کر اپنے مالک کے پاس جا کر زمین پر رکھتا ہے۔ ایک چیل گلیور کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک بندر گلیور کو اٹھا کر ایک عمارت کی چھت پر لے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بادشاہ کے محل میں گزارنے کے بعد گلیور اب اپنے ملک جانا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک باز گلیور کے اس بکس کو ہوا میں اڑا کر لے جاتا ہے جس میں گلیور کے لیے آرام دہ کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ ہوا میں ایک دوسرا باز اسے بکس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گلیور کا باکس نیچے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اتفاقاً گلیور کو قریب سے گزرتا ایک بحری جہاز ملتا ہے جس میں بیٹھ کر گلیور تقریباً 2 سال بعد اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سفر کے دوران اس وائج میں ہم نے یہ دیکھا ہے گلیور کے اس وائج کے دوران کہ اس کا سائز چھوٹا ہے اور وہاں کے باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑے سائز کی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا جو سائز ہے وہ 70 سے 80 فٹ کا ہے اور وہاں کے جو چوہے ہیں وہ بھی اتنے بڑے بڑے ہیں اور وہاں کی جو بلی ہے وہ بھی گائے سے کئی گنا بڑے سائز کی ہے۔ یعنی وہاں پہ باز یعنی چیل بھی اس قدر بڑے سائز کے پرندے ہیں کہ انہوں نے گلیور کو پنجرے سمیت اٹھا لیا۔ تو اس میں بیسیکلی مختلف چیزیں جو ہیں، جوناتھن سوئفٹ مختلف چیزوں کا کمپیریزن کرتا ہے، مختلف چیزوں کو دکھاتا ہے۔ وہاں پہ بھی اس میں انسان کی ایک تو وہ جیلسی کو شو کر رہا ہے، جیلسی کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح جب وہ ملکہ کے پاس رہتا ہے تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ جیلسی فیل کرتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔
دوسری ایک اور بات، ایک اور پوائنٹ بڑا ڈسکس کیا گیا ہے اس کے اندر کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو سائز کے مطابق، اگر اس کا سائز دوسروں سے بڑا ہے تو بھی وہ اس کو انٹرسٹ سے یا انفیریٹی سے دیکھتا ہے، اور اگر اس کا سائز چھوٹا ہے تو پھر بھی وہ دوسری چیزوں کو انفیریٹی سے دیکھتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا جو اپنا سائز ہے فزیکلی وہی ایگزیکٹ ہے، وہی فٹ ہے. جو باقی لوگ ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، وہ ان کو سمجھتا ہے کہ وہ باقی جو ہیں وہ انفیریئر ہیں. یعنی اس میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس بھی دکھایا گیا ہے کہ انسان وداؤٹ اینی ریزن، حالانکہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، سارے انسانوں کو، لیکن انسان کو یہ لگتا ہوتا ہے کہ جو اس کی فزیک ہے، جو اس کی باڈی ہے، جو اس کی لک ہے، وہ باقی سب سے بیٹر ہے، اور وہ باقی سب کو انفیریئر کنسیڈر کرتا ہے. تو اس پوائنٹ پہ بڑا فوکس کیا گیا کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو، گلیور کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے سائز کا ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ بڑے بڑے سائز کے ہیں. یعنی انسان کی جو گمنڈ ہے، جو تکبر ہے، اس کو دکھایا گیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی جو بھی ویڈیو ہے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ آپ نیکسٹ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو. وائٹ نمبر 3 میں ہے لیپورٹا اور دوسرے جزیروں کا سفر. 5 اگست 1706 کو گلیور تیسرے سفر کے لیے روانہ ہوا. عملے کے بہت سے افراد بیمار پڑ گئے، چنانچہ گلیور اور کچھ دوسرے ساتھی ایک چھوٹی کشتی میں آگے روانہ ہوئے. بدقسمتی سے کشتی کو کچھ بحری قزاقوں نے لوٹ لیا، یعنی کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور گلیور کو تمام ساز و سامان سے محروم کر کے ایک کشتی میں لہروں کے حوالے کر دیا. 5 دن کے بعد گلیور ایک انجان جزیرے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ایک جزیرے سے سیڑھی نیچے لٹکتی ہے، جس کے ذریعے گلیور اوپر اس جزیرے پر پہنچ جاتا ہے. یہ جزیرہ زمین سے 100 گز ہوا میں موجود ہے، جس کو بہت سائنسی بنیادوں پر ہوا میں معلق رکھا گیا ہے. یہاں کے لوگ جیومیٹری اور میوزک میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. یہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہر کوئی ہر وقت کسی نہ کسی گہری سوچ میں مگن ہے. ان لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں سورج تاریک نہ ہو جائے یا زمین کو کھا نہ جائے. اس خوف سے انہیں نیند نہیں آتی. یہ لوگ فلکیات کے علم میں دوسروں سے بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن سوئفٹ ان کا مذاق اڑاتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل انسانی جذبات سے عاری ہو چکی ہے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سائنس اور میوزک ہی ہے. گلیور بادشاہ سے اجازت لے کر زمین پر موجود ایک جزیرہ لگاڈو میں آتا ہے، جہاں بے شمار سائنسی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جن میں بہت سے منصوبے فطرت کے قوانین سے بالکل متصادم تھے. ان میں کھیرے سے سورج کی شعاعیں گزار کر بوتلوں میں بند کرنا تاکہ سردیوں میں ان بوتلوں کو کھول کر حرارت حاصل کی جا سکے، انسانی غلاظت کو اصل خوراک میں تبدیل کرنا، گھروں کو چھت سے شروع کر کے بنیادوں کی طرف تعمیر کرنا شامل تھا. ایک جگہ پر پتھر کو نرم کر کے تکیہ کی جگہ استعمال کرنے کا کام ہو رہا تھا. دوسری جگہ پر مکڑی کے جالے سے ریشم بنانا. یہ تمام لیبارٹریاں بیکار قسم کے منصوبوں پر انسانی پیسہ اور طاقت ضائع کر رہی تھی. گلیور یہاں سے گلب ڈرب آتا ہے. یہ جادوگروں کا جزیرہ ہے. یہاں گلیور ماضی کے مشہور مردہ لوگوں کی روحوں سے ملتا ہے، اور یہ روحیں اپنے متعلق پھیلی ہوئی عجیب و غریب کہانیوں کو جھٹلاتی ہیں. بہت سے لوگ اس بات پر احتجاج کرتے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ غلط بیانی کی گئی ہے. سوئفٹ یہاں تاریخ رقم کرنے والوں پر تنقید کرتا ہے کہ یہ لوگ تاریخ رقم کرتے وقت حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں اور عموماً اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا لالچ کو مد نظر رکھتے ہیں. یہاں سے گلیور لگنیگ آتا ہے. یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو موت نہیں آتی. گلیور اسے ایک نعمت سمجھتا ہے، مگر جب وہ ان بوڑھے اور حد سے زیادہ نحیف لوگوں کو کسی جنازے میں داڑے مار کر موت کی خواہش کرتے دیکھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موت دراصل ایک نعمت ہے، ورنہ بڑھاپے کی کمزوری اور موت کا نہ آنا زندگی کو ایک اذیت بنا دیتا ہے. پھر گلیور جاپان سے ہوتا ہوا 1710 کو اپنے ملک انگلینڈ پہنچتا ہے. تو اس میں بیسیکلی جو سائنس ہے اس پہ کریٹیسائز کیا گیا ہے کہ جو سائنس ہے وہ انسان کو مختلف چیزیں اور مختلف نیگیٹو چیزوں کی طرف لے جا رہی ہے جو کہ فطرت سے دور ہیں، یعنی فطرت سے اپوز کر رہی ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کرنٹ سینیریو ہے، جو مطلب کرنٹ سچویشن چل رہی ہے جو سوسائٹی میں، جو پوری دنیا میں، ورلڈ میں، اس میں یہی ہے
کہ بہت سی جو سائنٹیفک ایجادات ہیں وہ فطرت کے بالکل برعکس ہیں. فطرت کے قوانین کچھ اور ہیں لیکن وہ جو ایجادات ہیں وہ بالکل دوسری سائڈ پہ ہیں. تو یہ جو وائج ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے اس دور کا نہیں بلکہ یہ کرنٹ دور کا ہے جو کہ آج کل کا ماڈرن دور سمجھا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اگر ہم وہ بات کریں کہ 1710 میں ہے تو اس دور میں بھی انوینشنز ہونا سٹارٹ ہو گئی تھیں. تو بیسیکلی اس نے انوینشنز کے خلاف بات کی ہے، وہ انوینشنز کے حق میں نہیں تھا. اس کو یہ زیادہ پسند نہیں تھا کہ جو انوینشنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فطرت کے خلاف جائیں. تو اس میں اس نے سائنس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے، سائنس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ سائنس میں جو ہے ایجادات وہ صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں فروٹفل نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ اس نے دکھایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو موت ہی نہیں آتی، تو یہ بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے. لیکن اپیرنٹلی جب ان کو وہ روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں موت آ جائے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ موت بھی کتنی ضروری ہے. جب انسان کے جسم میں کام کرنے کے لیے طاقت نہیں، سکت نہیں، بوڑھے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، تو پھر موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہے. اللہ نے جو بھی کام کیے ہیں، جو بھی رکھے ہیں، ان ہر کام میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ سفر کی طرف ہم چلیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گلیورز ٹریول کا لاسٹ وائج 4 ہنونیم کا سفر. گلیور کی سفر کی خواہش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ 7 ستمبر 1710 کو ایک بار پھر سمندر کے سفر کو روانہ ہوا. جس جہاز پر گلیور سوار تھا اس کے زیادہ تر عملہ کے افراد ماضی میں بحری قزاق رہ چکے تھے، یعنی وہ بحری ڈاکو تھے. چنانچہ وہ گلیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ویران جزیرے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ابھی گلیور ارد گرد کا جائزہ ہی لیتا ہے کہ اسے بے شمار بدترین حلیے کے لوگ گھیر لیتے ہیں. ابھی وہ حملے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی آمد پر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھوڑا اس سے اپنی زبان میں بات کر رہا ہے جسے گلیور بالکل نہیں سمجھ پاتا. گلیور اس سے اپنی زبان میں بات کرتا ہے جس پر گھوڑا اور اس کا ساتھی بہت حیران ہوتے ہیں. گلیور کو 2 الفاظ بڑے واضح سمجھ آتے ہیں، ایک ہینونیمس اور دوسرا یاہو. گھوڑے اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور گلیور بڑی مشکل سے انہیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے. گلیور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے یہاں کے حکمران ہیں جن میں بات چیت اور عقل کے استعمال کی صلاحیت موجود ہے. یاہو جو کہ شکل و صورت میں انسان کی طرح ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل ہیں. یہ سفر جذبات کے غلام ہے، یہ صرف جذبات کے غلام ہیں اور اسی لیے ان کے اندر بے شمار خرابیاں بھی موجود ہیں. گلیور آہستہ آہستہ گھوڑوں کے مہذب رویے سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ یاہو اس کے لیے قابل نفرت ہوتے جاتے ہیں. گھوڑوں کی زندگی محض عقل کی تابع ہے اور ان میں جذبات بالکل بھی نہیں. وہ کسی گھوڑے کے مرنے پر روتے بھی نہیں اور آبادی کو اپنی ضرورت کے مطابق بڑھاتے ہیں، جبکہ یاہو چمکتے پتھروں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ان کا کام صرف شراب پینا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے. چنانچہ گلیور گھوڑوں کو حد سے زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور یاہو کو انسان سمجھ کر انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. گلیور کی اپنے مالک گھوڑے سے بے شمار بار گفتگو ہوتی ہے جن میں وہ اسے اپنے ملک اور دنیا کے بارے میں بتاتا ہے. گھوڑا گلیور کے ملک کی برائیوں کو سن کر بتاتا ہے کہ بہت سی برائیاں یاہو میں بھی بالکل ویسی ہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یاہو کی نسل کو بالکل ختم کر دیا جائے. پھر ایک میٹنگ کے بعد گھوڑا گلیور کو بتاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یاہو کی افزائش نسل کو روک دیا جائے تاکہ ایک وقت کے بعد یہ بالکل ہی ختم ہو جائے. ایک دن گلیور کو بتایا جاتا ہے کہ اسے گھوڑوں کا ملک لازمی چھوڑنا ہے. اس بات پر گلیور بہت دل گرفتہ ہوتا ہے، روتا ہے کہ اسے گھوڑوں کی دنیا سے نہ نکالا جائے، لیکن بالآخر اسے وہاں سے واپس آنا ہی پڑتا ہے. چنانچہ واپس آ کر گلیور بھی انسانوں کو یاہو سمجھ کر ان سے نفرت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے بات چیت نہیں کرتا اور آخر اپنے گھر میں 2 گھوڑے لا کر روزانہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ خود کو گھوڑوں کی دنیا میں محسوس کر سکے. تو بیسیکلی ہمارا یہ جو وائج ہے اس میں جوناتھن سوفٹ کی نفرت جو کہ انسانوں کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے اس کو مس انتھراپ کہا جاتا ہے. مس انتھراپ کا مطلب ہوتا ہے انسانوں سے نفرت کرنے والا.
تو اس میں ہمیں واضح طور پر کلو مل رہا ہے، واضح طور پر اشارہ مل رہا ہے کہ جو جوناتhan سوفٹ تھا وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ نفرت کیوں کرتا تھا؟ انسانوں کے کاموں کی وجہ سے، انسان کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ تو اس میں بیسیکلی اس نے ایک تخلیق، ایک قسم کی مخلوق دکھائی ہے جو کہ گھوڑوں سے ملتی جلتی ہے۔ ان میں ریشنلزم تھا، وہ عقل سے فیصلے کرتے تھے، عقل کی بات کرتے تھے، اور ساتھ میں جو یاہو تھے جو کہ انسانوں سے سملر تھے، انسانوں کی طرح تھے، ان کی سملیرٹی انسان کی طرح تھی، لیکن وہ عقل سے پیدل تھے، وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد صرف شراب پینا اور نفسانی خواہشات تھا، یعنی ان میں عقل نہیں تھا، وہ صرف اور صرف زندہ رہ رہے تھے، ان میں کوئی بھی کام جو ہے وہ پروڈکٹیو کام نہیں تھا، سارے کے سارے ان کے نیگیٹو کام تھے۔ اور اس میں ایک وہ دولت سے محبت بھی دکھائی گئی ہے کہ جو یہو تھے وہ کچھ خاص قسم کے سکوں کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار تھے، لیکن جو ہنونم تھے جو کہ گھوڑے تھے وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے، وہ ان کو کور کیے ہوئے تھے، یعنی وہاں پہ جو گورنمنٹ تھی، وہاں پہ جو حکومت تھی، وہاں پہ جو پاور تھی وہ گھوڑوں کے پاس تھی۔ تو اس کو بیسیکلی انسانوں سے نفرت تھی، ایون کے گھر آ کر بھی اس نے 2 گھوڑے پال لیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا مناسب سمجھا، اور انسانوں سے دور رہنا، اور اپنے ایون کے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی۔ تو آج کا ہمارا لیسن ایک